मेरा नाम मुराद है और मैं गुजरात के एक गांव का रहायशी हूँ। नौकरी की गर्ज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। उस दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालक, मालकन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचाता। अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में सबसे ही ज़्यादा हसास था। मैंने कभी नज़र उठाकर मालक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालक की बेटी का नाम किंजा था और वो एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालक और मालकन काबिल एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालक से बहुत ज़्यादा अकीकत रखता था क्योंकि वो दोनों ही बहुत नेक थे। किंजा यही रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारे बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सवाए सर हिलाने के और कोई जवाब ना देता। वो बिला वजह के ज़हीन थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। किंजा बीबी मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुई थी। मालक उनकी हर बात फ़ौरन ही पूरी कर देते। किंजा बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालक ने फ़ौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। किंजा बीबी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावज़ ना करता। किंजा बीबी जब भी ख़रीदारी पर जाती तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती। किंजा बीबी को मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वो मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और अखलाक से बहुत मुतासर था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही किंजा ही एक दिन मेरे किरदार को पाश पाश कर देगी। किंजा बीबी की कम उम्री में ही शादी हो गई थी और वह शादी होकर अपनी खाला के घर जाने वाली थी। किंजा बीबी गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती, जिसमें उनके मंगेतर का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि मालक के बड़े भाई जो अमेरिका में रहाइश पजीर थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। किंजा बीबी के इम्तहानात सर पे होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं किंजा बीबी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नज़र भर कर इनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं किंजा बीबी को कॉलेज छोड़कर करीबी से एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता था, ताकि फ़ारग वक़्त में ये काम भी कर सकूं। मालक के पास 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव पर जा सकूं। जितना अरसा मालक मुझे नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि किंजा बीबी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस रात मेरे पास किंजा बीबी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरे बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था,
لیکن بیماری کی حالت میں کنزا بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور ساری غنودگی میری تھی۔ ساری رات کو ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد کنزا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بچوں کو پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے برا بھلا کہے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوگی جو مالک اس قدر غصے میں کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی چھین لی ہو۔ کنزا بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور وہ حاملہ ہے، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں نے کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے کنزا بی بی کو دیکھا جو کمال ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو کنزا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور کنزا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں ہسپتال لے جانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنزا بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ کنزا اسی نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ کنزا بی بی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس لیے میں نے مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کنزا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں کنزا کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ کنزا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو ہم کنزا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کنزا کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں اور کنزا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں جلدی سے اتنے پیسے صرف مالک ہی سے لے سکتا تھا، اس لیے میں نے کنزا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے گاؤں لے آیا۔ کنزا بہت خاموش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی۔ نکاح کے فوراً بعد میں دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے۔ میری ماں اور گھر والے کنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے، لیکن پھر کنزا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور کنزا کو پیار کرنے لگی۔ کنزا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں اور وہ کنزا کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام ڈلے جب کمرے میں آیا تو کنزا دلہن کے روپ میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔
اسے دیکھ کر میں شدت میں رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دلہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بدکردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزانے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ کنزا روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے یہ شرمندہ ہے اور اس سے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں ہی یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ تھوپ کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ میں کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب کنزا کے لفظوں نے میرے قدم کو زنجیر کر دیا۔ کہنے لگی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کنزا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر کنزا کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزرا کر رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کنزا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنزا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ کنزا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی رشتہ مانگ رکھا تھا، اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کنزا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے لے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنزا کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ کنزا کا منگیتر احمر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ احمر کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی، اور جیسے جیسے احمر کی عمر سیڑھیاں طے کرتا چلا جا رہا تھا وہ مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ کنزا بتانے لگی، جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے، احمد نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو وہ بہت غصے میں گھر آیا اور کنزا پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔